सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूँ महविश तबस्सुम और मेरे साथ मौजूद है बोल न्यूज़ के एडिटर इन चीफ नज़ीर लगारी साहब। नाज़रीन, हर बार हम जब प्रोग्राम करते हैं तो हमें लगता है कि आज रिकॉर्ड अमवात हुई हैं, लेकिन हर गुजरते दिन के साथ कोरोना की वजह से अमवात में इजाफा होता जा रहा है। आज सबसे ज़्यादा अमवात हुई हैं, यानी 157 अफराद गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस की वजह से अपनी जान से चले गए हैं। NCOC की हिदायत के बाद हुकूमत ने आउटडोर डाइनिंग पर भी पाबंदी लगा दी है, तकरीबात पर भी मुकम्मल पाबंदी लगा दी है और इसके साथ साथ हुकूमत ने बहुत सारे SOPs भी जारी किए हैं। शाम 6 बजे के बाद मार्केट्स और कारोबार हर तरह की जो है उस पर पाबंदी है। पीपल्स पार्टी की जानिब से कहा गया है कि मुल्क में मुकम्मल लॉकडाउन लगना चाहिए। किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन इमरान खान साहब भी कहते हैं कि अभी हालात बेहतर है, बेहतर तो नहीं है, लेकिन अगर हालात इसी तरह के रहे और अगले 1-2 हफ्तों में हालात मज़ीद ख़राब हो गए तो हो सकता है कि हमें मुकम्मल लॉकडाउन की तरफ जाना पड़े, क्योंकि हमारा जो पड़ोसी मुल्क है भारत, वहाँ पे हालात इतने ज़्यादा ख़राब हैं कि लोग सड़कों पर ऑक्सीजन की कमी की वजह से तड़प तड़प कर मर रहे हैं और ये बताया जा रहा है कि पाकिस्तान में भी शायद ऑक्सीजन की किल्लत हो जाएगी। लगारी साहब, फैसल ईदी साहब ने भी भारत को कहा है कि अगर उनको एम्बुलेंसेस चाहिए तो हम 30 एम्बुलेंसेस फराहम कर सकते हैं। वज़ीर आज़म ने भी थोड़ा यकजहती का इज़हार किया है, अफसोस किया है इंडिया के जो हालात हैं। सबसे पहले मैं चाहूँगी हम अपने हमसाया मुल्क की ही बात कर लें। वहाँ पर जिस तेज़ी से रिकॉर्ड हलाकतें हो रही हैं, केसेस बढ़ रहे हैं, ऑक्सीजन की कमी है, ये हो क्या रहा है और क्या होने जा रहा है आगे? गुज़श्ता कई रोज़ से भारत में 3 लाख से ज़ायद अफराद जो हैं वो कोरोना का शिकार हो रहे हैं, कोरोना के नेट में आ रहे हैं और कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं और अमवात जो हैं वो 2000-2500 से भी अब बढ़ गई हैं। ये है इंडिया की सूरत हाल। और मुझे पिछले साल जो MPL कॉलेज बरतानिया की लंदन की जो रिपोर्ट थी वो अब बहुत ज़्यादा खौफज़दा और बहुत ही ज़्यादा दहशतज़दा कर देने वाली रिपोर्ट जो अब याद आ रही है। उसमें कहा गया था कि एक वक्त ऐसा भी आ सकता है कि जब साउथ एशिया में रोज़ाना की बुनियाद पर जाँ बहक होने वाले लोगों की तादाद 1.5 लाख तक पहुंच सकती है और हमने उसको सीरियस नहीं लिया था और कोई भी उसको सीरियस लेने को तैयार नहीं था। और अब भी वफाकी वज़ीर जनाब असद उमर साहब भी ये कह रहे हैं कि 1 हफ़्ते तक देखेंगे, वज़ीर आज़म कहते हैं 2 हफ़्ते तक देखेंगे, लेकिन सूरत हाल इतनी ख़राब हो चुकी है कि अब आपके पास कोई रास्ता बाकी नहीं बचा है कि आप लॉकडाउन करें। अगर आप लॉकडाउन नहीं करते हैं तो फिर अगर सूरत हाल और बढ़ती है और खुदा न खास्ता मेरे मुँह में खाक, अगर सूरत हाल इंडिया की तरह होती है तो हमारे पास चीज़ों को बेहतर करने का कोई रास्ता नहीं है। हमारा चीन तो दोस्त है और कौन है जो हमारी मदद को आएगा, और चीन भी क्यों हमारी मदद को आएगा जब हम अपनी मदद खुद नहीं करेंगे। हम अपने आप को जब कोरोना से बचाने के लिए किसी चीज़ को भी खातिर में नहीं लाएंगे। यानी हमारे लोगों को क्या हो गया है भाई, आप बाज़ारों में जाकर देखें कि क्या सूरत हाल बनी हुई। लोगों को लगता ही नहीं है कि इस मुल्क के अंदर कोरोना जैसी वबा इतनी तेज़ी से फैल रही है। लोग शॉपिंग कर रहे हैं, भाई बंद करें यार, इस साल शॉपिंग नहीं करें। और खुदा के वास्ते ताजर बरादरी, सनतकार बरादरी ये ज़रूर देखे कि क्या हमें कारोबार करना है या मौत का कारोबार करना है। अगर इस दफ़ा मुनाफा नहीं आता है, प्रॉफिट नहीं आता है, तो फिर भी घर के चूल्हे नहीं बुझेंगे। घर के चूल्हे तो उनके बुझेंगे जो रोज़ दिहाड़ी करते हैं और रोज़ खाते हैं, जिनको रोज़ाना अपने लिए कुछ ना कुछ कमाना पड़ता है, उन लोगों के बुरे हालात होंगे। और हमने जो लोग मदद करते थे, सैलानी मदद करता था, आलमगीर मदद करता था, दूसरे इदारे एधी की तरफ से भी मदद होती थी, दूसरे इदारे छिपा की तरफ से मदद होती थी, लोगों को खाना खिलाया जाता था। अब सारे खाने जो हैं वो सरकारी लंगर खानों में चले गए। अब लोगों को देने वाले जो लोगों को देते थे वो क्या देंगे, यानी लोगों की जो मदद करते थे, लोगों को पहुंचाते थे। पिछले साल मैंने देखा था जमात इस्लामी का जो अल खिदमत का शोबा है उसने जाकर लोगों को पहुंचाया था, राशन भी दिया था। और इसके अलावा सरकारी सतह पर भी किया गया था। कुछ जो उस वक्त हमारे वो मौजूद थे, काउंसलर वगैरह मौजूद थे, अब तो वो सारा सिस्टम ही ख़त्म हो गया है। उनकी तरफ से लोगों को दिया जाता था, अब वो रास्ते बंद हो रहे हैं। आपको जब लॉकडाउन करेंगे तो लोगों की चीखें निकल जाएंगी
ان بستیوں میں جن بستیوں میں غذا کی، اجناس کی، کھانے کی، آٹے کی، شوگر کی، پانی کی سب چیز کی کمیابی ہوگی اور چیزیں نہیں ملیں گی۔ اب ٹھیک ہے وزیر اعظم کہتے ہیں کہ ان چیزوں کا تو ہمیں خیال کرنا پڑے گا، میں صرف پھر ایک پچھلے سال کی بات دوبارہ دہراتا ہوں کہ پاکستان میں ایسا ہوتا ہے کہ لوگ افلاس سے، بھوک سے بہت پریشان ہوتے ہیں، لیکن بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ پڑوسی کا خیال نہ رکھے، بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ لوگ ایک دوسرے کے دکھ میں شریک نہ ہوں، ایسا کم ہوتا ہے کہ ایک گھر میں کوئی بچے بھوک سے بلک رہے ہوں اور برابر میں گھر والے کھا رہے ہوں۔ تو لوگ ہمارے یہاں روایتیں یہ ہیں کہ جب اس گھر میں کھانا نہیں ہوگا تو برابر کے گھر والے آئیں گے اور ان کی مدد کریں گے، لوگ مل بانٹ کر کھاتے ہیں۔ ہماری غریب آبادی اور دنیا بھر میں جو غریب ہوتے ہیں ان کا درد کا رشتہ سب سے طاقتور اور مضبوط رشتہ ہوتا ہے۔ ایک سگا، ایک اولاد، ایک ماں باپ کی اولاد میں اگر بھائی جو ہے وہ زیادہ ویل آف ہے تو اس کے گھر میں کھانا پک رہا ہوگا، ہو سکتا ہے دور اس کے دوسرے بھائی کے گھر میں نہ کھانا پک رہا ہو، لیکن جب ایک پڑوسی اگر بھوکا ہوگا تو پڑوسی سب سے پہلے وہاں پہنچے گا اور اس کے لیے کرے گا۔ لیکن حکومت ابھی یہ کہہ رہی ہے کہ مکمل لاک ڈاؤن ہم لگائیں گے اگر حالات زیادہ خراب ہوئے، 1 ہفتہ دیکھیں گے یا 2 ہفتے دیکھیں گے، لیکن حکومت نے اس سے پہلے جو ایک فیصلہ کیا ہے کہ پاک فوج کی ذمہ داری لگا دی ہے کہ وہ عوام سے SOPs پر عمل درآمد کرائیں۔ آپ کو لگتا ہے پاک فوج SOPs پر عمل درآمد کروا سکتی ہے؟ یہ تو ہر بندے کی ایک اپنی ذمہ داری بنتی ہے نا کہ وہ SOPs پر عمل کرے۔ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ ایسی چیزیں کہ ہم کیا پھر ہم یعنی سوسائٹی کیا کرے گی؟ سوسائٹی جا کر سوال مسلح افواج کے سپاہیوں سے، بھئی وہ ان کا یہ، یا آپ نے ان کو اس بات کی ٹریننگ دے رکھی ہے؟ آپ نے 10 لاکھ رضاکار بھرتی کیے تھے، ان کو ٹائیگر بنایا تھا، ٹائیگر کی طرح ان کو دیکھا جا رہا تھا، وہ ٹائیگر آپ کے کہاں گئے؟ اور ہمارے جو مسلح افواج کے سپاہی ہیں ان کو اگر آپ دیں گے کہ جناب جائیں اسسٹنٹ کمشنر صاحب آپ سب یہ ساتھ رہ جائیں پلٹونیں اور جا کر آپ اس پر عمل درآمد کرائیں، تو کیا یہ آپ کو لگے گا کہ اس طرح سے ہوگا یا ہو سکے گا؟ میرے خیال میں دنیا بھر میں ایسا نہیں ہے کہ ان کو سیکورٹی فورسز کے حوالے کیا گیا ہو کہ کورونا پر وہ عمل درآمد کرائیں۔ آپ کی سول ایڈمنسٹریشن کس لیے ہوتی ہے؟ یعنی جو آپ کے پاس سول حکومت ہے، سول ادارے ہیں، سول آپ کے پاس ضلعی سطح پر، تحصیل کی سطح پر، یونین کونسل کی سطح پر آپ پر ایڈمنسٹریشن موجود ہے، افرادی قوت موجود ہے، تو آپ اس کو کیوں بروئے کار نہیں لاتے ہیں؟ کس نے منع کیا ہے کہ اگر پولیس میں چوک پر ایک سپاہی کھڑا ہو جائے وہ سب دکانیں جا کر بند کرا سکتا ہے، کاروبار بند کر سکتا ہے، SOPs پر عمل کرا سکتا ہے؟ اور پاکستان کے لوگ کیا مطلب وردی میں آپ چاہتے ہیں کہ فوج کی وردی کو جو ہے وہ ہر جگہ آپ جا کر دکھائیں لوگوں کو؟ ہر کام پاک فوج نہیں کرنا ہے کیا؟ اور ہاں آپ نے یہ سوچا ہے کہ آپ کا دفاع بھی کریں اور پھر جب آپ کو بھائی ٹھیک ہے قدرتی آفات ہوتی ہیں آپ ان میں بلا لیتے ہیں، کبھی زلزلہ آ گیا، سیلاب آ گیا، آندھی آ گئی، طوفان آ گیا، آپ نے بلا لیا فوج کو، کوئی آپ کا ڈیزاسٹر ہوا ہے اس نے بلا لیا۔ اب آپ بیماری کو کنٹرول کرنے کے لیے کیا مطلب ہے؟ ان کو نہیں لگے گی کیا جو ہمارے جوان ہیں، کیا ان کو کرونا کا وائرس نہیں لگ سکتا ہے؟ کیا ہمیں ان کی نہیں دیکھنا چاہیے کہ ان کی آپ پرواہ نہیں کریں گے کہ آپ جائیں جی جائیں، آپ جا کر اس سارے کے سارے جو بیماری کے طوفان میں آپ جا کر گر جائیں؟ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ حکومت کو اپنے سول اداروں پر بھروسہ بھی کرنا چاہیے۔ آپ کے پاس ایک راستہ ہے لاک ڈاؤن کا، آپ لاک ڈاؤن کا راستہ اختیار کریں، آپ 15 دن کا کریں، 15 دن کھولیں، 15 دن کام کریں اور لوگوں کو کہیں کہ یہ ایسنشل چیزیں ہیں، ان کو آپ جا کر خرید سکتے ہیں۔ آپ یہ چیزیں جو ہیں انہیں خریدنے کے لیے نہیں ہیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو اس سال خریدنے کی، آپ بعد میں خرید لیجئے گا جب اس بحران سے نکل جائیں گے۔ اور یہ بات خود تاجر برادری کو بھی سوچنا چاہیے، صنعتکاروں کو بھی سوچنا چاہیے۔ وہ ٹھیک ہے لوگوں کو اگر خدا نہ خواستہ کوئی کپڑا نہیں ملتا ہے عید کے موقع پر تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، اگر ڈبل روٹی نہیں ملے گی تو پھر آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اچھا سر، ویسے تو بھارت ہمارا دشمن ملک ہے لیکن انسانیت سے بڑھ کر تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ہمسایہ ہونے کے ناطے ہماری اب کیا ذمہ داری بنتی ہے کہ اگر ہمارے ہمسایہ ملک میں اتنی زیادہ وبا پھیل گئی ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ نہیں، ایک تو انہیں خود اپنی پرواہ کرنی چاہیے۔ میرے خیال میں ان کے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے، کیا ان کو کسی اندازہ نہیں تھا کہ جب وہ الیکشن کروا رہے تھے اسمبلیوں کے تو اس وقت ان کو اندازہ نہیں تھا کہ ہم کن حالات میں کس طرح کرا رہے ہیں؟ یہ سارا کچھ جب انتخابی جلسے ہو رہے تھے ان کو پتہ نہیں چل رہا تھا کہ وہ کس طرح جا کر صوبائی اپنا جو ریاستی انتخابات کروا رہے ہیں، ان کے اندر جو لوگ باہر نکلیں گے، جو لوگ جا کر اس میں شریک ہوں گے آپ کے جلوسوں میں، ریلیوں میں، تو ان کا کیا حشر ہوگا؟ ایک تو وہ صورتحال تھی۔ اچھا دوسری بات یہ ہے کہ جو انڈین حکومت ہے
اس کی سنجیدگی بھی اتنی ہی رہی ہے جتنی ہمارے ہاں سنجیدگی رہی ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہم نے ان سے کوئی بڑھ کر سنجیدگی کا مظاہرہ کیا ہے. اب آپ خدا کا شکر ادا کریں کہ نسبتاً کم ہے آپ کے پاس، لیکن خوف کریں اس بیماری کا، ڈریں اس بیماری سے جو پھیل رہی ہے. اور آکسیجن کی قلت وہاں پر ہو گئی ہے، کہہ رہے ہیں پاکستان میں بھی ہو سکتی ہے، اس کے لیے کیا اقدامات ابھی سے کرنے کی ضرورت ہے؟ نہیں، آپ کو پاس وہ فیکٹریاں ہونی چاہیے جہاں پر اس کی پیداوار ہو. اگر وہ آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ کو فوری انتظام کرنا چاہیے. مجھے حیرت ہوئی ہے، میں نے دیکھا ہے کہ خیبر پختونخوا کے ایک شہر کے سرکاری ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال کی طرف سے بتایا گیا ہے کہ آکسیجن کے لیے اگر آپ آئسولیشن کی جگہ لیں گے تو اس کے 30,000 ہوں گے، اگر کسی اور چیز کے لیے ہوگے تو 40,000 ہوں گے، اگر آپ جو ہے وینٹیلیٹر بنائیں گے تو آپ کے 50,000 روپے ہیں. سرکاری اسپتالوں میں یہ ہو رہا ہے. آپ نے کہا تھا کہ ہم کارڈ دے رہے ہیں، لے جاؤ یہ کارڈ، آپ عیش کرنا، مزے کرنا، یہ کارڈ آپ کو بیمار نہیں ہونے دیں گے، آپ بیمار ہوں گے، آپ کے لاکھوں کے خرچے ہوں گے. کہاں گئے وہ آپ کے کارڈ؟ خیبر پختونخوا میں جو ہے آپ ایک کمرے کا آئسولیشن جو ہے وہ 30,000 روپے میں آکسیجن کے ساتھ دے رہے ہیں. یہ آپ نے کیا کیا ہوا ہے؟ اور مجھے یہ اندازہ ہے، میں کوئی سازش کی تھیوری پر یقین نہیں رکھتا ہوں، لیکن یہ کسی ایجنڈے کے تحت لوگوں سے ہیلتھ فیسلٹی ختم کرنے کے لیے، ان کو روکنے کے لیے کہ وہ جو فری پاکستان میں ایک پورے کے جب سے پاکستان بنا ہے سرکاری ہسپتالوں میں فری دوائیں دی جاتی ہیں، وہ اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں. اور لوگوں کو کہنا چاہتے ہیں یار کارڈ ہے، بس کارڈ سے اپنا علاج کرو، 2 سال کے بعد ان کارڈ کی کیا حیثیت ہوگی؟ آج وہ کارڈ آپ کے کسی کام نہیں آ رہے ہیں. لوگوں سے آپ 30 40 50 ہزار روپے لے رہے ہیں کہ جائیں آپ کو آکسیجن کے ساتھ ہم رکھیں گے تو اتنے پیسے لیں گے. تو کہاں سے لائیں گے وہ پیسے؟ پاکستان کے لوگوں کے پاس کہاں ہیں؟ آپ نے ہر چیز کو کاروبار بنا دیا، آپ نے علاج کو کاروبار بنا دیا، آپ نے دواؤں کو کاروبار بنا دیا. پھر دواؤں کی قیمتیں آپ نے واپس نہیں، وزیر کو تو آپ نے ہٹا دیا، لیکن اس کا کیا ہوا؟ کوئی دوائیں 4 گنا 5 گنا قیمتیں بڑھ گئی تھیں. اب لوگ تو دوائیں بھی خریدنے کے قابل نہیں ہیں. آپ نے لوگوں کو جینے کے قابل نہیں چھوڑا. اپنی طرف سے ان کو مار دینے کی ہر اقدام کیا گیا ہے. لوگوں کے زندہ رہنے کا کوئی چانس ہی نہیں چھوڑا گیا ہے. بالکل. اچھا، مریم نواز شریف صاحبہ نے آج کراچی آنا تھا NA 249 کے انتخابی جلسے کے حوالے سے، لیکن کورونا کی صورتحال دیکھتے ہوئے انہوں نے اپنا دورہ منسوخ کر دیا. الیکشن کمیشن کو لغاری صاحب چاہیے نہیں کہ ابھی نہ کروائیں یہاں پر انتخابات، کیونکہ کورونا کی جو سچویشن ہے وہ کراچی میں بھی بڑھ سکتی ہے؟ میرا خیال ہے کہ ہمارا اپنی طرف سے اس پلیٹ فارم سے، اس پروگرام کی طرف سے ہم پاکستان کے چیف الیکشن کمشنر اور سندھ کے الیکشن کمشنر، ہم ان سے درخواست کرتے ہیں کہ اس علاقے کی نمائندگی کا مسئلہ یقیناً ہوگا، لیکن کسی ایک علاقے کی نمائندگی ہم گزارش کریں گے کہ آس پاس کے جو 2 وہ ہیں کانسٹیٹوئنسیز ہیں، ان کے جو نمائندے ہیں وہ جا کر ان کی نمائندگی کا حق ادا کریں. اگر ملتوی کیے جا سکتے ہیں تو ملتوی کیے جانے چاہیے. اور محترمہ مریم نواز نے یہ بہت اچھا کیا ہے کہ وہ انہوں نے اپنا جو انتخابی جلسے ہیں وہ ملتوی کیے ہیں یا منسوخ کیے ہیں. اگر حکومت انتخاب کا ملتوی کرتی ہے تو ایک بہت بڑا اقدام ہوگا اور لوگوں کو ایک سکون ملے گا. یہاں پر جلسے ہو رہے ہیں، میں نے خود دیکھا ہے کہ جلسے بھی ہو رہے ہیں، لوگوں کی جو ہے کارنر میٹنگز ہو رہی ہیں، ورکرز میٹنگز ہو رہی ہیں. یہ ورکرز میٹنگ، یہ کارنر میٹنگز، یہ جلسے، یہ انتخابی مہم، یہ گہما گہمی، یہ بیماری کو پھیلائے گی. کمپیریٹیولی ابھی سندھ میں کیسز کم ہیں ایز کمپیئر ٹو پنجاب اینڈ خیبر پختونخوا. میں کہتا ہوں پنجاب میں تو بہت زیادہ ہیں. او مائی گاڈ، پنجاب میں بہاولپور میں 38% تک چلا گیا ہے معاملہ، پنڈی میں، لاہور میں 31 تک چلا گیا ہے معاملہ. یہاں پر اتنا زیادہ لوگ بتا رہے ہیں کہ بہت بڑا ہوا ہے. کراچی میں پھر بھی کم ہے، لیکن اگر ہم بیماریوں کو کنٹرول کرنے کی طرف نہیں جاتے ہیں اور وائرس کو کنٹرول کرنے کے لیے SOPs پر عمل نہیں کرتے ہیں تو یہ جو ہے خطرناک نتائج کے حامل ہو سکتے ہیں. اچھا، مولانا فضل الرحمان صاحب نے PDM کا اجلاس 26 اپریل کو لغاری صاحب طلب کر لیا ہے. شہباز شریف صاحب بھی اب رہا ہو گئے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے شہباز شریف صاحب اب کچھ کریں گے یا وہ مریم نواز شریف صاحبہ سے کہیں گے اب وہ تھوڑا عرصہ آرام کریں؟ جیل میں تو آرام ہی کر رہے تھے. جیل میں کون سا انہیں بہت زیادہ مشقت کرنی پڑ رہی تھی. ظاہر جو ایکسرسائزز کرتے ہیں وہ تو کر ہی رہے ہوں گے. شہباز شریف صاحب کا ایک رول ہے پاکستان کی سیاست میں، ایک بڑے پولیٹیشین ہیں اور وہ معاملات کو سمجھتے ہیں. میں نہیں کہتا ہوں کہ جی معاملات کو جو ہے وہ مریم نواز نہیں سمجھتی ہیں، وہ بھی سمجھتی ہیں. سیاستدان معاملات کو سمجھتے ہیں، لیکن یہ کہ دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان ایک بڑے کرائسس کا شکار ہے. 2 طرح کے کرائسس ہیں. ایک بیماری ہے جو بہت بڑے بحران کی صورت میں ہمارے سر پر نازل ہوئی ہے، اور ایک یہ حکومت کی ناقص کارکردگی ہے جو اس ملک کے لیے ایک عذاب بنی ہوئی ہے. ان دونوں چیزوں سے
پاکستان کے عوام کو کیسے ریلیف ملتا ہے، کیسے سیاستدان اپنا سیاسی عمل کرتے ہیں، جبکہ ان کے لیے سپیس بالکل ختم کیا جا رہا ہے. یعنی حکومت نے سیاستدانوں کے سیاسی عمل کے لیے کوئی راستہ چھوڑا ہی نہیں ہے، اور ہر وقت انہیں مقدمات کے چکر میں الجھایا گیا. بھئی 2 سال تک آپ نے ان کو جیلوں میں رکھا ہے، آخر حاصل کیا ہوا؟ آخر باہر آنا پڑا، ان کو عدالتوں نے جو ہے وہ ریلیف دیا ہے، اور آپ کہتے رہ گئے کہ جناب ہم این آر او نہیں دیں گے. تو آپ کے این آر او نہ دینے سے پاکستان میں 2.5 سال میں فرق کیا پڑا ہے وہ بتا دیں. اس کے بعد جناب جب چاہیں جس طرح چاہیں کرتے رہیں. لیکن شہباز شریف صاحب کی واپسی کے بعد آپ کو کیا لگتا ہے اب نواز شریف صاحب کا بیانیہ چلے گا یا پھر شہباز شریف صاحب جو تھوڑا سا مفاہمت کی سیاست کرنا چاہتے ہیں وہ بیانیہ چلے گا ان کا؟ میرے خیال میں نواز شریف کے بیانے میں کون سی ایسی بات تھی جس پر 1-2 نام لیے تھے انہیں نہیں لینے چاہیے تھے، اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ جناب اداروں کو ایک دوسرے کے معاملات میں ایک دوسرے کے دائرہ اختیار میں نہیں جانا چاہیے تو نہیں جانا چاہیے. عدلیہ کا کوئی کام نہیں ہے کہ وہ قانون سازی کرے، پارلیمنٹ کا کوئی کام نہیں ہے کہ وہ جا کر اپنا دفاع جا کر محاذ پر کھڑی ہو جائے، کہے کہ پارلیمنٹ کہے کہ نہیں اب جو ہے کمانڈر نہیں آگے جائیں گے، ہم ایم این ایز آگے جائیں گے، جا کر دشمن کے ساتھ مقابلہ کریں گے. یہ نہیں کر سکتے نا، پارلیمنٹ کا یہ کام نہیں ہے. ہمارے سیکورٹی اداروں کا کام ہے کہ وہ اپنے سرحدوں پر اپنی ڈیوٹیز انجام دیں، ملک میں لا انفورسمنٹ کے لیے اپنا کام کریں، لیکن ہر ادارے کو اپنے دائرہ کار میں رہنا چاہیے. اگر کوئی سیاستدان یہ کہتا ہے کہ تمام اداروں کو اپنے اپنے دائرے میں رہنا چاہیے تو یہ بری بات نہیں ہے. صحیح. اچھا، شہباز شریف صاحب پیپلز پارٹی کو واپس پی ڈی ایم میں لانے کے لیے کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں آپ کے خیال میں؟ ظاہر ہے اس میں ناپ تول ہوتی ہے کہ وہ کیا ناپ تول کرتے ہیں، ان کو اندازے کیا ہوتے ہیں کہ وہ کس طرح سے جو ہے وہ معاملات کو آگے لے جانا چاہتے ہیں. وہ صرف اس صورت میں جب کرائسس چل رہا ہے، جب یہ صورتحال چل رہی ہے، موجودہ حکومت کی جو ناقص کارکردگی ہے وہ اسی طرح سے چل رہی ہے، اور تو ان کو بیٹھ کر سوچنا ہوگا کہ اب اس ساری صورتحال سے کیسے نکلے. لیکن لانگ ٹرم اتحاد کی طرف دونوں پارٹیاں نہیں جائیں گی، اور ہو سکتا ہے کہ پی ڈی ایم کچھ عرصے کے لیے ایکٹیویٹ ہو جائے. ملاقاتیں متوقع ہیں شہباز شریف صاحب کی بلاول بھٹو زرداری سے بھی؟ ان کے تعلقات پہلے بھی اچھے رہے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ انہوں نے جا کر جیل میں ملاقاتیں کی تھیں، ان کے ساتھ ان کے روابط اچھے رہے ہیں. لیکن جن چیزوں پر اختلاف ہوا ہے وہ چیزیں اتنی نہیں تھیں کہ جن کی وجہ سے جتنا مولانا ناراض ہوئے تھے، جتنا پی ایم ایل این ناراض ہوئی تھی. تو کیا یعنی اگر استعفے دینے کی شرط اگر پیپلز پارٹی اس وقت مان لیتی اور ساری جماعتیں استعفیٰ دے دیتی تو اب کہاں کھڑی ہوتی؟ کرونا ہوتا، آپ خود کہہ رہے ہوتے، ہم کہہ رہا ہوں کہ جناب 149 کا الیکشن نہ کروائیں، اور اگر الیکشن 249 کا الیکشن نہ کروائیں، بلدیہ ٹاؤن کے حلقے کا الیکشن نہ کروائیں، پھر آپ کے پاس یہ پوزیشن نہ ہوتی کہ آپ الیکشن حلقے کا کروا سکتے. سینٹ میں آپ کے پاس کوئی سیٹ نہ ہوتی، آپ کی کوئی سیٹ رہتی ہی نہیں آپ کے پاس. قومی اسمبلی میں آپ کی کوئی نمائندگی باقی نہ ہوتی، سارے کے سارے استعفے دے کر گھر جا چکے ہوتے. تو اس وقت کیا کر رہے ہوتے آپ کے پاس میٹنگ کرنے کے لیے بھی نہیں ہوتا. ایس او پی والے آ جاتے، یار آپ کیا کر رہے ہیں، آپ میٹنگ کر رہے ہیں، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ کورونا پھیلا ہوا ہے. یہ صورتحال ہوتی. تو میرے خیال میں لیکن ایک چیز ہے جو مولانا فضل الرحمان صاحب اور نون لیگ چاہتی ہے، لیکن پیپلز پارٹی کچھ اور چاہتی ہے. شہباز شریف صاحب آپ کے خیال میں کس کی طرف جائیں گے؟ پیپلز پارٹی جو چاہتی ہے وہ کرنا چاہیں گے یا پھر مولانا اور نون لیگ جو چاہتی ہیں وہ؟ نہیں، وہ تو اپنی مرضی چاہیں گے نا، جو ان کے خیال میں ہے، ان کے ذہن میں. وہ کیوں پیپلز پارٹی کی مرضی کے مطابق کریں گے یا وہ کیوں مولانا کی مرضی کے مطابق کریں گے؟ وہ تو اپنی پارٹی کے اور خود اپنے ویژن کے مطابق کام کریں گے نا. ان کی سب سے زیادہ بات یہ ہوگی کہ وہ کل وائرل بھی ہوئی ہے کہ بھائی جان سے بات کر رہے تھے اور بہت اچھے طریقے سے بات کر رہے تھے، جس طرح سے فرینکلی بات ہوتی ہے اسی طرح سے بات کر رہے تھے. لیکن وہ اپنی سوچ کے مطابق، اپنی فکر کے مطابق، اپنے انداز جو ان کا طریقہ کار ہے اس کے مطابق کام کریں گے. اور جو شین لیگ کی باتیں ہو رہی ہیں، یعنی کوئی شین مین نہیں ہے، کوئی میم نون لیگ نہیں ہے، کوئی شین لیگ نہیں ہے. مسلم لیگ نون تو ایک ہی ہے. اس کو کوئی ہو نہیں. ہمیں یہ خیال ترک کر دینا چاہیے کہ مائنس نواز شریف، مائنس زرداری، مائنس اسفندیار ولی خان، مائنس جو ہے فضل الرحمان، اور کوششیں کر کے دیکھ لیں آپ نے نتائج کیا ہوتے ہیں. سوائے سیاست میں ایک گدلا پن کے اور کیا چیز آتی ہے؟ لیکن کچھ ہمارے ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب اور پیپلز پارٹی یہ دونوں ہی ان ہاؤس تبدیلی کے حامی ہیں. تو مولانا کو قائل کیا جائے گا؟ یہ ہیں. اس کے لیے میاں نواز شریف کو راضی ہونا پڑے گا، اور میاں نواز شریف کو اس بات کے لیے راضی کرنا پڑے گا.
ان کا یہ خیال ہے، میاں نواز شریف صاحب کا یہ خیال ہے کہ اگر ہم اس تبدیلی کے آ گئے تو پھر اس تبدیلی کے 2 سال کے عرصے میں اگر نون لیگ اقتدار سنبھال لیتی ہے پنجاب کا، اور اگر وفاق کا سنبھال لیتی ہے، اگر صورتحال قابو میں نہیں آتی ہے تو وہ ملبہ بھی ان کے اوپر آ کر پڑے گا، اور وہ ہم ملبہ کیسے اٹھائیں؟ یہ تو ہوتی ہے ایک پارٹی کی سطح کی سوچ۔ ملکی سطح کی سوچ یہ کہتی ہے کہ اگر آپ کو یہ موقع مل رہا ہے کہ چیزیں ٹھیک کریں تو اپنے بس کے مطابق، اپنی استطاعت کے مطابق آپ صورتحال کو کنٹرول کرنے کے لیے آگے ضرور بڑھیں، اور چیزوں کو اگر اپنے ہاتھ سے کریں گے تو ہو سکتا ہے چیزیں زیادہ بہتر ہوں۔ تو یہ اب دونوں کی اپنی اپنی سوچ ہے۔ مولانا مان جائیں گے ان ہاؤس تبدیلی کے لیے؟ مولانا ان ہاؤس تبدیلی ان کو کوئی چیز وارے نہیں کھاتی ہے۔ یہ اسمبلی چاہے وہ اپوزیشن کی ہو، چاہے وہ حکومت کی ہو، چاہے حکومت میاں نواز شریف کی ہو، چاہے وہ حکومت شہباز شریف کی ہو، چاہے وہ آصف علی زرداری کی ہو، چاہے وہ عمران خان کی ہو، مولانا کو اس اسمبلی سے کوئی کچھ نہیں ملے گا۔ وہ اس اسمبلی کے آخر وقت تک خاتمے کے لیے سرگرم رہیں گے۔ اور شیخ رشید صاحب جو ہمیشہ سے کہتے رہے ہیں، شیخ صاحب ہمیشہ کہتے رہیں گے، اور ہمارے بھائی اسد کرل کہتے ہیں کہ مولانا بند گلی میں پہنچ گئے۔ ان کا تو روزانہ ہم دیکھتے بھی رہتے ہیں نا، وہ یہی کہتے ہیں کہ مولانا بند، میں کہہ نہیں رہا تھا مولانا بند گلی میں چلے جائیں گے۔ بالکل، کھرل صاحب بھی یہی کہتے ہیں۔ اچھا، سینٹ میں کمیٹیوں کے معاملے پر جو نون لیگ اور پیپلز پارٹی آمنے سامنے آ گئے، دونوں جماعتوں کے کہہ رہے ہیں کہ سنا ہے کہ اختلافات بھی اس معاملے میں شدید ہو گئے ہیں، کیونکہ صادق سنجرانی صاحب اور اپوزیشن لیڈر یوسف رضا گیلانی صاحب کے درمیان معاملات طے پا گئے ہیں۔ نہیں، معاملات کیا طے پا گئے ہیں؟ انہوں نے یہ معاملات طے کیے ہیں کہ جناب وہ جو سپریم کورٹ میں گئے ہیں وہ الیکشن کو چیلنج کرنے کے لیے، کیا تو وہ واپس لے رہے ہیں؟ ایسی تو کوئی صورتحال نہیں ہے۔ میرا خیال نہیں ہے کہ مصدق ملک صاحب کو جو نظر انداز کیا گیا اس کا کیا؟ مصدق ملک صاحب کو اگر نظر انداز کیا گیا ہے پارٹیوں میں، کمیٹیوں میں، اگر قائمہ کمیٹیوں میں انہیں نظر انداز کیا گیا ہے تو نظر انداز نہیں کیا جانا چاہیے، اور انہیں ضرور اکموڈیٹ کریں۔ ایک تو ان کی جو اپنی کیپیسٹی ہے، پرسنل کیپیسٹی ہے، وہ بہت زیادہ ہے۔ مصدق ملک کے پاس بہت چیزوں کا نالج ہے، وہ بہت زیادہ کارآمد ہو سکتے ہیں، وہ بہت زیادہ جو ہے وہ کردار ادا کر سکتے ہیں۔ ان کا اسٹینڈنگ کمیٹی میں ایک اچھی پوزیشن پر ہونا بہت ضروری ہے۔ صحیح۔ اچھا، وہ شاہد خاقان عباسی صاحب کا جو طرز عمل رہا تھا اجلاس میں، قومی اسمبلی کے اجلاس میں جو ہوا تھا، اس پر لغاری صاحب ذرا کامنٹ کر دیں، اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ کیا اس طرح کی بات کرنی چاہیے تھی؟ ان کو زیب دیتا ہے؟ مجھے سابق وزیر اعظم رہ چکے ہیں۔ مجھے انتہائی دکھ ہوا، مجھے بہت شدید صدمہ ہوا ہے۔ مجھے یہ کبھی بھی توقع نہیں تھی، اور شاہد خاقان عباسی سے ماضی میں ہم نے ایسی کوئی چیز نہیں دیکھی تھی۔ مجھے نہیں معلوم کہ وہ کون سا لمحہ تھا جب اشتعال ہوا ہے انہیں۔ ہم نے تو لائیو دیکھی تھی نا جو گفتگو ہو رہی تھی، اور لائیو گفتگو میں میں بالکل دیکھ رہا تھا کہ جس طرح سے اسپیکر اسد قیصر، اور اسد قیصر کے بارے میں ایک پارلیمانی تاریخ کا ایک طالب علم ہوں، اور میں نے پاکستان کی پہلی منتخب اسمبلی کی کارروائی کو دیکھا ہے، اور اس کارروائی کو بھی دیکھ رہا ہوں جو 1970 کے الیکشن کے نتیجے میں اسمبلی بنی تھی، اس کی کارروائی بھی دیکھی۔ مجھے یہ اسپیکر جو ہیں اسد قیصر کسی طور پر بھی ایاز صادق سے اور فہمیدہ مرزا سے کم درجے کے اسپیکر نہیں لگے ہیں۔ مجھے اس طرح سے وہ ایک طرف دیکھنے والے نہیں لگے۔ انہیں ہمیشہ اپوزیشن کے لیے بھی اسپیس دیا ہے، انہوں نے حکومت کو بھی اسپیس دیا ہے۔ ان کے بارے میں ہمیں بہت احترام کرنا چاہیے۔ یہ بات تو بہت ہی خراب تھی، بہت نامناسب تھی۔ وہ معافی مانگیں گے یا ان کو آپ کو لگتا ہے معافی مانگنی چاہیے؟ میں تو کہتا ہوں کہ معافی مانگنی چاہیے، اس کے علاوہ کوئی مناسب وہ نہیں ہے۔ انہیں بہر صورت انہوں نے ٹویٹر پر تو معافی مانگ لی تھی، پھر ان کی انا پھر آ گئی، اور انہوں نے اسمبلی میں جا کر وہ بات نہیں کی ہے۔ یہ بات ہے، انہوں نے کہا ہے کہ میں معذرت خواہ ہوں میری اس بات پر، اور اگر وہی معذرت اٹھا کر وہاں پڑھ لیں اسمبلی کے اندر تو صورتحال بہتر ہو سکتی ہے۔ ناظرین، یہاں پر وقت ہوا ہے ایک بریک کا۔ بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو پھر مزید کچھ ایشوز ہیں، ان پر بات کریں گے، ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، اور اب آپ کو بتائیں کہ توشہ خانہ ریفرنس میں سابق وزیر اعظم نواز شریف کی جائیداد نیلام کرنے کا عدالت کی جانب سے حکم دے دیا گیا ہے۔ احتساب عدالت میں درخواست دائر کی گئی تھی اور اب عدالت نے اسے منظور کر لیا ہے۔ نواز شریف صاحب کے اشتہاری ہونے پر اس جائیداد کو نیلام کرنے کا حکم لغاری صاحب دیا گیا ہے۔ کیا کہیں گے اس پر آپ؟ جو چاہے آپ کو حسن کرشمہ ساز کرے، یہ حکومت اور اس حکومت کے جو فیصلے ہیں، جس حکومت کے
جو درخواستیں ہیں عدالتوں میں اور عدالتوں سے جس طرح سے یہ چیزیں ہو رہی ہیں، اگر ملک میں انقلاب آ گیا ہے تو پھر ٹھیک ہے، سب کی جائیدادیں ضبط کریں، پوچھیں سب سے، ایک آدمی سے جا کر پوچھیں کہ بھئی تمہارا ذریعہ آمدنی کیا ہے اور تمہارے اثاثے کیسے بن گئے ہیں۔ پاکستان میں تو ایسے آپ کو لاکھوں لوگ مل جائیں گے، کروڑوں لوگ بھی مل سکتے ہیں کہ جو جن سے آپ پوچھیں گے کہ جناب آپ کے اثاثے کتنے ہیں اور آپ کے پاس آمدنی کے ذرائع کیا ہے، تو آپ نے پوچھ تو وہ اپنے لوگوں سے بھی رہے ہیں جہانگیر صاحب۔ لغاری صاحب جو آپ بات کر رہے تھے کہ پھر تو سب لوگوں کو پکڑنا چاہیے جو بھی کرپشن کر رہے ہیں، جو بھی جہانگیر ترین صاحب کو تو آ گئے نا وہ تو ریڈار پر، لیکن اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ جہانگیر ترین صاحب کو ملاقات کے اشارے مل گئے ہیں، تو آپ کو کیا لگتا ہے حکومت اب یو ٹرن لے گی اس معاملے میں؟ پتہ نہیں کتوں اکھیاں مار رہے ہیں کہ کدھروں اشارے کر رہے ہیں، یہ تو پتہ نہیں لگتا۔ سارے اپنا جہانگیر ترین صاحب بھی تو عثمان بزدار صاحب بھی اپنے اشارے کرنے پہ ایک بین الخیر جو جہانگیر ترین صاحب کو اشارے مل رہے ہیں، اب تک ان اشاروں کا ہمیں نہیں پتہ چلا ہے اور ان کو مطمئن کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اگر وہ اب جناب عمران خان ایک قدم پیچھے ہٹتے ہیں تو اپوزیشن کو اور میڈیا کو ایک موضوع ضرور ملے گا کہ جناب خان کا انتقام دیکھ لیا یا خان کا احتساب دیکھ لیا۔ یہ بات جو ہے بہت تیزی سے آگے جائے گی، اور اگر وہ ان کے ساتھ نہیں دیتے ہیں ان کا ساتھ تو اور ان کے ساتھ اگر انتقامی کاروائیاں ہو رہی ہیں اسی طرح سے جاری رہتی ہیں تو پھر جو ارکان اسمبلی ہیں ان کے ساتھ وہ اس پوزیشن میں ہیں کہ اس حکومت کا تختہ گول کر دیں، اس حکومت کو جو ہے وہ چلتا کریں، ان کے پاس یہ پوزیشن موجود ہے۔ اگر وہ نون لیگ بھی راضی ہو جائے اور وہ بھی راضی ہو جائیں تو یہ چیزیں چلی جائیں گی۔ میرا کہنا یہ ہے کہ حکومت جس طرح سے یہ اقدامات ہو رہے ہیں، جس طرح سے جائیدادیں ضبط کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں، تو پاکستان میں آپ پوچھیں، ہم نے پچھلے دنوں پروگرام کیا تھا ایک وزیر صاحب کے جو 10 سال پہلے کے اثاثوں کی رپورٹ تھی، وہ یہ کہ وہ 30 سے 40 کروڑ کے درمیان تھی، اب وہ 300 ارب تک سے اوپر چلی گئی ہے۔ تو ظاہر ہے ان سے نہیں پوچھیں گے آپ کہ جناب آپ کے وزیروں کے اثاثے یہ کہاں سے آگے، ان نے کون سی ایسی چیز کی ہے، کس طرح سے ان کے پاس اپنے چھاپے خانے لگے ہوئے ہیں جہاں وہ ڈالر یا نوٹ یا پاؤنڈ یا پاکستانی کرنسی چھاپ رہے ہیں اور چھاپتے ہوئے اپنے بینکوں میں رکھواتے جا رہے ہیں، ان کے پاس کہاں سے آئے پیسے یہ؟ اگر وہ بیٹھ کر چھپائی بھی کر رہے ہوں تب اتنے نہیں جمع ہو سکتے، کون سا ذریعہ تھا؟ لیکن ویسے آپ کو کیا لگتا ہے جہانگیر ترین صاحب خان صاحب سے ملنا کیوں چاہتے ہیں؟ کیا وہ ان کو بتانا چاہتے ہیں کہ ان کے خلاف جو سازشی عناصر ہیں وہ کون ہیں، یا پھر وہ ان سے این آر او لینا چاہتے ہیں؟ میرے خیال میں تو ان سے بتانا ان کو یہ چاہتے ہیں کہ ان کے پیچھے کون کون لوگ ہیں، اور تقریباً پاکستان کے میڈیا پرسنز کو بھی اور عام آدمیوں کو بھی بہت پتہ ہے، بہت خبر ہے اس بات کی کہ پہلے دن سے ہی ان کے پیچھے کون لوگ لگے ہوئے ہیں جو ان کو گھیرنا چاہتے ہیں، اور جن کے پاس زیادہ پیسہ ہوتا ہے تو ان کے لیے مشکلات بھی زیادہ ہوتے ہیں کہ اس کے طلبگار بہت بڑھ جاتے ہیں۔ تو اس وقت جو ہے وہ جناب جہانگیر ترین صاحب طلبگاروں کے طرف سے حصار میں ہیں، جو کہتے ہیں یار انیا کما لیا تو ہمیں بھی دو۔ تو اس طرح کے کچھ لوگ ہوں گے، یقیناً ہوں گے، اور وہ لوگ ماضی بھی ان کا ایسا ہی ہے، حال بھی ان کا ایسا ہی ہے کہ وہ اس طرح کے کام کرتے رہے ہیں اور پاکستان کو، پاکستان کے وسائل کا چونا لگاتے رہے ہیں۔ ایسے لوگ ہیں اور جو پاکستان کے خزانے کو چونا لگاتے رہے ہیں، اور جو اس وقت جو ہے احتساب کر رہے ہیں جہانگیر ترین صاحب کا، تو وہ کلین لوگ تو نہیں ہیں۔ ان کے بارے میں اگر چھان بین ہو جائے تو ان کی بہت سی چیزیں سامنے آ جائیں گی، لیکن بہرحال یہ خان صاحب کا اپنا آپشن ہے۔ لیکن اگر خان صاحب پیچھے نہیں ہٹتے جہانگیر ترین صاحب کے خلاف احتساب کرنے سے، تو جہانگیر ترین صاحب خطرناک ترین ہو سکتے ہیں؟ نہیں، جہانگیر ترین صاحب ویسے بھی جب انہوں نے اپنی اسٹرینگتھ شو کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں سمجھا، انہوں نے کسی سے چھپا کر بات نہیں کی، میڈیا کے سامنے آ کر اپنی اسٹرینگتھ بتا دیے کہ بھائی آپ نے کچھ کرنا ہے تو پھر ہم بھی اپنا راہ لینے کی سوچیں گے کہ ہم کون سا راستہ اختیار کریں۔ تو اس وقت وہ کوئی بھی راستہ اختیار کرتے ہیں، اگر وہ کارڈ کھیلنا چاہیں تو اس وقت سب سے بہترین کارڈ جہانگیر ترین کھیل سکتے ہیں کہ بھائی میرا صوبہ بناؤ ورنہ میں تمہیں وہ کر رہا ہوں، تم پھر اپنی جانو اور ہم اپنی جانتے ہیں۔ تو اس وقت تو اس پوزیشن میں کھڑے ہوئے ہیں کہ وہ جو چیز منوانا چاہیں منوائیں، جا کر اگر ان کو ڈیل کرنا پڑے میاں نواز شریف سے تو ان سے بھی یہ بات کر سکتے ہیں، اگر وہ جائیں صرف گلو خلاصی کا مسئلہ نہیں ہے، غلط ان کے ساتھ جو غلط برتاؤ ہو رہا ہے اس کا مسئلہ نہیں ہے، وہ تو بڑے سیاسی مقاصد بھی حاصل کر سکتے ہیں، اور سرائیکی بیلٹ میں تو ان کے لیے بڑا اسپیس موجود ہے، اب بھی موجود ہے۔
اور وہ اس کے ساتھ پہلے بھی کوشش کرتے رہے ہیں کہ اگر سارے سرائکی ورک جو کام کرنے والی تنظیمیں اگر مل جائیں تو جہانگیر ترین صاحب تو باقی سیاست کو چھوڑنے کے لیے تیار تھے کہ میں تو بس صوبے کے لیے مہم چلاؤں گا، لیکن وہ تو باقی پارٹیاں جو تھیں وہ ایک ایک گھر میں ایک ایک خان صاحب بیٹھا ہوا ہے، وہ تو چھوڑنے کو تیار ہی نہیں تھے. سب جو 3 آدمیوں کے اپنی جماعتیں بنائے ہوئے ہیں، 2 آدمیوں کی اپنی جماعتیں ہیں اور پچھلے 30 سال سے وہی جماعتیں چلا رہے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ہم کسی کے ساتھ نہ جائیں. ہماری صدارت چل رہی ہے، اللہ اللہ خیر صلاح. لیکن حکومت کے لیے بہتر کیا ہے؟ جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ معاملات سیٹل کر لینا یا ان کے نہیں، خلاف انتقام نہ لے حکومت کسی سے بھی، جہانگیر ترین سے، نواز شریف سے. نہیں، وہ ان کا انتقام ثابت ہو رہا نا یار. اگر ثابت نہ ہو رہا تو کسی کو کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر وہ نہ کرتے جہانگیر صاحب کے خلاف کارروائی تو لوگ کہتے ہیں کہ اپنوں کے خلاف. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اکراس دا بورڈ کیوں نہیں ہوتی ہے؟ ایک شوگر کمپنی ہے کیا؟ ایک ہی شوگر مل ہے کیا جو جہانگیر ترین صاحب کے باقی شوگر ملیں کہاں ہیں؟ ان کے ساتھ کون سی کارروائی ہو رہی ہے؟ ایک آدمی کے خلاف آپ نے کرمنل ایف آئی آر کرا لی ہیں، آپ نے قریب ترین تھے جہانگیر ترین. سول مقدمات کو فوجداری مقدمات میں تبدیل کیا گیا ہے، تو ایسی بات تو نہیں ہے کہ نہیں. باقی آپ نے سب کر لیا ہے، اور جو وہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو تو آپ نے 2 ایسی بھاری وزارتیں دی ہیں کہ اس وزارت کے لیے تو لوگ کوئی کمال کر دیتے ہیں. تو آپ نے ان کو پروڈکشن کی اور انڈسٹریز کی منسٹری دے دی ہے، تو ان سے تو آپ بات ہی نہیں کر رہے ہیں. تو اور لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو چینی کے معاملے پر ہیں. آپ نے بلانے کو تو انکوائریوں کے لیے بلا لیا ہمارے محسن لغاری صاحب کو بھی، لیکن ہوگا کیا؟ نتیجہ کیا ہوگا؟ وزیر اعلیٰ پنجاب کے سابق جو پرنسپل سیکرٹری ہیں راحیل صدیقی صاحب، ان کو بھی طلب کر لیا ہے. میں کہہ رہا ہوں طلب کرنے کا کیا ہے؟ انہوں نے تو جناب جہانگیر ترین صاحب کو ایک جال میں کس لیا ہے نا. ان کے خلاف تو ایف آئی آر بھی درج ہو گئی، انکوائریاں بھی ہو رہے ہیں. وہ تو کورٹ کے رحم و کرم پر ہیں، کورٹ ان کی بیل ایکسٹینڈ کر دیتی ہے جب تک وہ باہر ہیں. دونوں باپ بیٹوں کو انہوں نے لیا ہوا ہے اور دونوں کو جو ہے وہ پھنسانے کے لیے سارے اقدامات کر لیے گئے. اور میں ایک بات اور بھی بتاتا ہوں کہ ان معاملات کو جو ہے پنجاب میں جو ایف آئی اے کے حکام دیکھ رہے ہیں نا، یہ آپ کو ڈاکٹر رضوان کے بارے میں بتاتا ہوں. یہ وہی ڈاکٹر رضوان ہیں جنہوں نے اپنی طرف سے ایک خیالی رپورٹ بنوائی تھی شکارپور میں. میں نے شکارپور میں یہ دیکھا، کہانیاں بنائی انہوں نے، جیسے فکشن لکھ رہے ہوں، جیسے افسانہ لکھ رہے ہوں. ایک افسانے لکھے انہوں نے اور وہ افسانے لکھ کر اخباروں میں چھپائے کہ جناب امتیاز شیخ صاحب نے یہ کر لیا، امتیاز شیخ صاحب نے وہ کر لیا. سارے افسانے تھے اور بیٹھے شکارپور میں تھے، یہاں کی رپورٹیں کر رہے تھے کہ اپنا یہ سعید غنی نے جو ہے وہ یہاں یہ کر رکھا ہے، وہ کر رکھا ہے. سارے کے سارے فکشن. اور یہ فکشن جو آپ جہانگیر ترین صاحب کے ذمہ لگے ہوئے ہیں وہ کر رہے ہیں. اس کو دیکھیں آپ ہوتا کیا ہے، اب تو تماشا دیکھ رہے ہیں. بالکل. ابھی ہمیں ناظرین بریک سے جب ہم واپس آئیں گے تو بات کریں گے کہ ہمارے ملک میں ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں ہے اور ہماری جو ینگ جنریشن ہے، آج کل کے جو بچے ہیں وہ تو بہت ہی زیادہ ٹیلنٹڈ ہیں. ہم بات کریں گے پاکستانی 4 سالہ بچی عریش فاطمہ کی، جس نے تاریخ رقم کر دی ہے. مائکروسافٹ پروفیشنل بن گئی ہیں وہ. اس پر بات کریں گے، ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. کراچی سے تعلق رکھنے والی 4 سالہ بچی عریش فاطمہ، جس نے 4 سال کی عمر میں مائکروسافٹ سرٹیفائیڈ پروفیشنل کے امتحان میں 831 نمبر لیے. اس سے پہلے 5 سال کی عمر میں برطانیہ میں ایک بچہ آیان قریشی تھا، وہ سرٹیفائیڈ پروفیشنل بنا. اور 9 برس کی عمر میں عرفہ کریم نے بھی زندگی کا ایک سنگ میل عبور کیا تھا. لغاری صاحب، صرف 4 سال کی عمر میں اتنا کچھ کر لیا. دیکھیں ہم ایسے جینیس، ایسے کمال بچے پاکستان، جو چیزیں ہمیں امید دلاتی ہیں وہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے. ساکی ہمارے پاس بس نم ہونا چاہیے. کیا وہ بچی جو جس نے خواب دکھایا اور چلی گئی، عرفہ کریم، کیا ٹیلنٹ تھا، کیا کمال تھا. کیا ہوا؟ اور اس بچے نے جو ہے 5 سال کی عمر میں آیان قریشی نے جو کیا وہ بھی ایک کمال. 4 سال کی عمر میں عریش فاطمہ نے تو کمال ہی کر دیا. یہ تو بہت ہی حیرت انگیز واقعہ ہے. اس عمر میں تو بچے دودھ پی رہے ہوتے ہیں، اور دودھ پینے والے بچے جو ہیں وہ اگر مائکروسافٹ سرٹیفائیڈ پروفیشنل بن جائیں تو پھر تو اپنا اس کے مشکل ہے. ہاں 831 مارکس لیے ہیں. ہاں 831 مارکس لیے ہیں، جو کم سے کم ان کو 700 لینے ہوتے ہیں. اور اس کے 831 اور اس کا جا کر اتنی بڑی سنگ میل کو عبور کرنا اس کم سن بچی کا. اللہ اس کی عمر زیادہ لمبی کرے اور اللہ اسے ہمیشہ اپنے سائے میں رکھے کہ اس طرح کا ہو کہ وہ کبھی بھی
کسی مشکل کا شکار نہ ہو. اس کے والد بہت اچھے پروفیشنل ہیں اور وہ بھی آئی ٹی کے ایکسپرٹ ہیں, تو وہ بچی کی ظاہر ہے جو ماں باپ اپنے بچوں پر توجہ دیتے ہیں تو پھر بچے بھی اپنا کام کرتے ہیں نا. کتنا زبردست کام کیا ہے. بالکل ایسا. اور ناظرین 22 اپریل 2011 کو ہر دل عزیز معین اختر ہم سے بچھڑے تھے. 10 سال ہو گئے ان کو ہم سے بچھڑے. ان کی کچھ جھلکیاں آپ کو دکھاتے ہیں. آپ کو صدارتی تمغہ برائے حسن کارکردگی سمیت کئی اور ایوارڈز بھی ملے تھے. لغاری صاحب کیا کہیں گے معین اختر صاحب کی پرسنالٹی کے حوالے سے؟ ہم نے معین اختر کو 50 سال دیکھا. اچھا. ہم نے ان کو اسٹیج پر دیکھا, ان کو ڈرامہ کرتے ہوئے دیکھا, ان کو کامیڈی کرتے دیکھا, ان کو 86 تقریریں کرتے دیکھا. اچھا. وہ باقاعدہ ایک مرتبہ محمود آباد کے ایک جلسے میں, غالباً 45 سال ہو گئے ہوں گے, ایک جلسے میں انہوں نے سیاسی تقریر بھی کی تھی. وہ ابھی بتانے کی نہیں ہے کہ کیا تھی سیاسی تقریر اور کیا کہنا چاہ رہے تھے, کہ کیا ایک پولیٹیکل پارٹی میں شامل ہوئے تھے. تو انہوں نے, ہم نے ان کو بہت کمال کا اداکار کے طور پر دیکھا ہے. وہ صرف یہ نہیں ہے کہ کامیڈین تھے, وہ کمپریہنسو مکمل اداکار تھے. اگر آپ کہیں کہ جناب چارلی چیپلن صرف کامیڈین تھے, نو بھائی, وہ آرٹ تھے, آرٹسٹ نہیں تھے. معین اختر آرٹ تھے. معین اختر آرٹسٹ نہیں تھے. معین اختر فن تھے, وہ فنکار نہیں تھے. اسی طرح سے جس طرح سے چارلی چیپلن فن تھا, وہ فنکار نہیں تھا. وہ بڑھ گیا تھا اس منزل سے. یہ اس منزل سے بڑھ گئے تھے کہ آپ فنکار رہیں, نہیں, وہ فن بن گئے تھے. وہ جس چیز کو ہاتھ لگائیں, جس چیز کے بارے میں بات کریں, وہ فن بن جاتا ہے, وہ آرٹ بن جاتا ہے. وہ آرٹ اٹ سیلف اپنی ذات میں ایک آرٹ تھے, اپنی ذات میں ایک فن تھے. وہ ایک منزل ہوتی ہے پہنچ جانے کی, کہ جناب اس جگہ پر آپ پہنچے تو سمجھیں کہ آپ منزل کو پا گئے. تو یہ منزل پا چکے تھے اور بہت پہلے پا چکے تھے. بعد کے دن تو انہوں نے ایک ماہر منجھے ہوئے, ایک سلجھے ہوئے آرٹسٹ کے طور پر انہوں نے گزارے, لیکن وہ اس منزل کو بہت پہلے پا چکے تھے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ آج کے لیے. اور ناظرین, آج کے پروگرام سے اتنا ہی. اب کل پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. ہمیں اجازت دیجیے گا. اللہ نگہبان. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.